अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रूल्स मंजूर किए गए हैं उस पर बात करेंगे, और इसके अलावा 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त आई है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़ से मुंसलिक हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जानज़ेब अब्बासी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले 26वीं तरमीम पर आते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये वो जमात है जिसने मखसूस नशस्तों वाले केस में दरख्वास्त गुजार थी, और सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक साइड पे कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया था। तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक दफ़ा फिर अदालत से रुजू किया है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। तो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है, इसमें क्या ग्राउंड्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिए हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो 26वीं तरमीम को बड़ी ताख़ीर के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चैलेंज किया है, और तवक्को तो ये भी की जा रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रिज़र्व सीट्स केस के ऊपर रिव्यू फ़ाइल करेगी और ये कहेगी कि जनाब दरख्वास्त हमारी थी और आपने रिलीफ पीटीआई को दे दिया, लेकिन वो दरख्वास्त नहीं आई बहरहाल। तो यहाँ पे जो 26वीं तरमीम को चैलेंज किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे ये कह रहे हैं जी कि ये जो अदलिया की आज़ादी है उसके मुतसादम है ये आइनी तरमीम, वहीं पे उसके साथ साथ इस तरमीम में जो तरमीमी दरख्वास्त दायर की गई है इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन के बाद की सूरत हाल में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया गया था इस 26वीं तरमीम के तहत, उस एक्ट को भी चैलेंज किया है। और उसके साथ साथ जो तमाम इक़दामात अब तक हो चुके हैं उन सब को चैलेंज किया है। यानी एक ही दरख्वास्त में मल्टीपल प्रेयर्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो एक पटिशन के ज़रिए दायर किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमेशा फ्लोर ऑफ द हाउस भी उसने 26वीं तरमीम की मुखालफत में बहुत ज़्यादा तकरीरें की, सियासत के मैदानों में, गलियों में, चौराहों में बहुत ज़्यादा 26वीं तरमीम की मुखालफत में बातें की जाती रही हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक 26वीं तरमीम को पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। उनके जो हिमायत याफ्ता वकला हैं, बिलखसूस मैं हामिद खान साहब का नाम लूँगा, सेनेटर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और 26वीं तरमीम से पहले भी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से दी जाती थी। 26वीं तरमीम के बाद भी उनकी तरफ से ये बयानात दिए गए जी कि हम तहरीक चलाएँगे और अदलिया बहाली तहरीक होगी और फिर उसके बाद ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन वो पटिशन उनकी तरफ से यानी पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त दायर ना होना, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम को क्यों सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। उसकी उसकी गालिबन एक वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी और कानूनी और एहतजाजी मुहाज पर नाकाम हो चुकी है, और 26वीं आइनी तरमीम गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इर्रेलेवेंट हो चुकी है। अब ठीक कह रहे हैं आप। इसकी एक वजह और भी ये समझ आती है कि वो उसी 26वीं तरमीम के बाद बनने वाले जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। ये अलग बात कि जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्पेशल कमेटी में चल रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बाइकआउट पे चली गई थी। लेकिन फिर जब जुडिशल कमीशन बना तो जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी रही। पहले फ़ेज़ में उमर अयूब और शिबली फराज जुडिशल कमीशन के मेंबर्स थे और उस प्रोसेस का हिस्सा रहे। फिर उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि नहीं जी, कोई लीगल माइंड रखने वाले लोगों को इसमें होना चाहिए। तो फिर उसके बाद फ़ैसला ये हुआ जी कि बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र सेनेटर जो हैं उनको जुडिशल कमीशन में शामिल किया जाए। तो एक तरह से वो अब उसी आइनी तरमीम के तहत बनने वाले जुडिशल कमीशन का हिस्सा तो जो है ये हैं। तो ये वजह भी मेरे ख्याल में हो सकती है। इसमें इसमें दो राय कोई नहीं है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो 26वीं आइनी तरमीम के तहत बनाई गई जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शिरकत करके उसकी तौसीक करती है, और फिर उसी के ख़िलाफ़ जो है तो बयानबाजी करती है उसी तरमीम के ख़िलाफ़। एक व्यू ये भी दिया जा सकता है कि आपको याद होगा कि इसी से मिलती जुलती एक बात याद आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया रहा है कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है और हम इससे बात नहीं करेंगे, यानी ये जाली मैंडेट लेके आए हैं।
تو وہ اب انہیں کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور مذاکرات میں پہلا مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان نو باہر کر دو. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، ایک طرح سے تضاد ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے. تضاد بالکل نظر آتا ہے. ابھی ریسنٹلی ملٹری کورٹس کا اختیار سماعت خود ہی تسلیم کیا، اعتراف کیا، اور جب فیصلے آ گئے، کنوکشنز ہو گئی، تو اب اسی کے خلاف انہی ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا. تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا طرز سیاست ہے کہ ایک لائن ان کی نہیں ہے. کم از کم آپ ایک جگہ اسٹینڈ تو کر لیں. اگر آپ نے نہیں کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا تو پھر آپ اس کو نہ کریں. آپ ایک طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگز میں بھی بیٹھ رہے ہیں، پھر آپ اسی کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. بہرحال جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے ہی متعلق دوسری خبر ہے. جو رولز بنائے گئے تھے رول میکنگ کمیٹی آن اپوائنٹمنٹ آف ججز کی جانب سے، جس کی سربراہی جسٹس جمال خان مندوخیل کر رہے تھے، اس میں کچھ ترامیم کر کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے وہ رولز منظور کر لیے ہیں. سب سے پہلے تو جانزیب عباسی صاحب یہ بتائیں کہ جو ترمیم کی گئی ہے وہ کیا ترمیم کی گئی ہے رولز میں؟ سبھی یہ بہت اہم تھا. یہ ججز اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس تھا، اس سے پہلے سب سے پہلا مطالبہ جو کم از کم 1-1.5 دہائی سے میں دیکھ رہا ہوں، پاکستان بار کونسل اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھاتی رہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آواز اٹھاتی رہی ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے ایک طریقہ کار یا ایک کرائٹیریا طے ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہر دور میں کہیں نہ کہیں کوششیں ہوئیں، لیکن پھر وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آ کے وہ کوششیں مکمل نہیں ہو سکی. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ذمہ داری سونپی، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جوڈیشل پالیٹکس ہوئی. جب وزیر قانون اعظم نذیر طارر صاحب نے کہا جی کہ ہم ایک ترمیم لے کے آ رہے ہیں، تو وہ رولز والا پروسیس ایک طرف رہ گیا اور ڈسکشن پھر آئینی ترمیم کے اوپر ہونا شروع ہو گئی. ایون ہمارے ججز نے کافی انٹرسٹ لیا تھا ترمیم پہ کہ ہمیں ترمیم کا مسودہ بھی دکھائیں. جسٹس منیب اختر صاحب ناراض ہو کے ایک جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے بھی چلے گئے. جب انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا جی کہ وہ آپ سنائے ترمیم لا رہے ہیں، تو اٹارنی جنرل صاحب نے جواب دیا کہ جی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس طرح کی بات ہم سے نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب نے تھوڑا برا بھی منایا اور پھر وہ اجلاس چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے. تو اس کے بعد پروسیس رکا رہا. تو پھر اس کے بعد جب یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور پھر اس پہ پھر دوبارہ جی ڈیبیٹ شروع ہو گئی جی کہ رولز بننے چاہیے. جسٹس منصور صاحب نے پھر وہ خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا. تو اب رولز بن گئے ہیں، اور ان رولز میں جہاں پہ قابلیت، پیشہ ورانہ مہارت، کنڈکٹ کسی امیدوار کا، یہ ساری چیزیں ان کو جانچا جائے گا. اس کے ساتھ کوئی بھی ممبر جو ہے وہ نامزد کر سکتا ہے. جوڈیشل آفیسرز کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کا بھی جو فیئر ان کی نمائندگی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 3 نمبر پہ تھی. یہ رولز مجوزہ تھے، لیکن یہ منصور علی شاہ صاحب کی رائے تھی کہ 3 ججز موسٹ سینئر ججز میں سے کسی ایک کے معاملے کے اوپر غور کیا جانا چاہیے. تو اس پہ خیر سے پھر بعد میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب خود اب اسی تجویز کے خود شکار ہوئے، اور پھر 3 ججز جو آئینی ترمیم میں 26ویں ترمیم کا ذکر ہوا، ان 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ نامزد کیا گیا. اسی طریقے سے جہاں پہ یہ 3 ہائی کورٹ کے ججز کے لیے کہ 3 ناموں میں سے کسی موسٹ سینئر ایک کے نام پہ غور ہوگا. اگر دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر کے اوپر میں سے کسی جج کو اگر چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ کا لگایا جاتا ہے، تو اس کی ریزننگ کا کہا گیا ہے کہ آپ کو ریزننگ دینی ہوگی. سپریم کورٹ میں 5 ججز کا ذکر ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا. اچھا، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے معاملے کے اوپر کہ 2 سول انٹیلیجنس ایجنسیز سے جو ہے وہ رپورٹس جو ہیں وہ مانگی جائیں گی کہ پس منظر ان امیدواروں کا کیا ہے. انٹیلیجنس رپورٹس کی جہاں تک بات ہے تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول بڑھ نہیں گیا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کی حوصلہ شکنی کی تھی، لیکن اب رولز میں ان کا رول بڑھ گیا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے لیے مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن اب یہاں پہ ان رولز میں ورڈ شیل آ گیا ہے. صحیح کہ یہ آپ نے جو ہے نا وہ منگوانی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی منفی تبصرہ کیا جاتا ہے یا کوئی منفی رائے دی جاتی ہے کسی امیدوار کی طرف سے، تو ایک تو
اس کی وجوہات بتانی پڑیں گی. دوسرا وجوہات کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے اس کے جواز میں آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس کیا ہے, اور پھر جو اعتراض کرنے والا آفیسر ہوگا اس کی اہلیت یا اس کا عہدہ کیا ہے, ڈیزگنیشن اور ان کا نام اور پھر دستخط کے ساتھ جو ہے وہ شامل کرے گا. ہاں, یہ ضرور مطالبہ جسٹس منظور علی شاہ صاحب کا مانا گیا ہے. جو میڈیکل کی ٹھیک ہے میڈیکل جانچ ہوگی یا تشخیص ہوگی کسی امیدوار کی, اس معاملے کو جو ہے وہ اس سے آؤٹ کیا گیا ہے. اور 2010 کے جوڈیشل کمیشن رولز کو جو ہے وہ ریپیل کر دیا گیا ہے, ختم کیا گیا ہے. اب 2024 کے جوڈیشل کمیشن کے رولز ہیں, اس کے تحت 3 جنوری کو اجلاس بلایا گیا ہے, اور 38 کے قریب ایڈیشنل ججز ہیں 5 ہائی کورٹس کے, جن کی اپوائنٹمنٹ اب جو پرفارما میں دیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے اب ان کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس آگے بڑھے گا. جسٹس منصور علی شاہ کا آپ نہیں سمجھتے کہ ان رولز میں بڑا کردار ہے؟ زیادہ تر آئیڈیاز تو انہی کے تھے, اور یہاں پر جسٹس جمال خان مندوخیل سربراہی کر رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کریڈٹ جو ہے تو وہ ایک طرح سے انڈر کارپیٹ چلا گیا؟ میرے خیال میں اس معاملے کو تھوڑا بہت جوڈیشل پالیٹکس بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی جھلک نظر آئی ہے. بالخصوص اگر ہم جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا وہ خط دیکھیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پہلا خط لکھا کہ آپ یہ کرائٹیریا رکھیں, تو اس پر جسٹس جمال صاحب نے کہا کہ جناب جو تجاویز آپ دے رہے ہیں ان میں سے بہت ساری تجاویز جو ہیں وہ ہم آلریڈی شامل کر کے آپ کو بتا بھی چکے ہیں. اور اس خط میں جسٹس جمال خان صاحب نے لفظ پرسنلی لکھا ہے کہ پرسنلی آپ کو بھجوایا گیا ہے. تو اس کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا وہ کہنا اور پھر اس کے بعد 26ویں ترمیم کے اوپر بار بار کمنٹ کرنا, تو یہ میرے خیال میں نامناسب تھا. اس کے اوپر ہم نے جتنے بھی کم از کم میں نے وکیلوں سے بات کی جو لیگل مائنڈ ہیں, ان میں ایک ہی بات ہر طرف سے آئی کہ جب ایک معاملہ سب جوڈس ہو, اس کورٹ میں پینڈنگ ہو, تو اس کورٹ کے کسی جج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر پہلے سے ہی رائے دینا شروع کر دے اور یہ کہہ دے کہ جی یہ ترمیم جو ہے وہ ایگزیکٹو اوور ریچ کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اب اگر عدالت میں اگر یہ ساری چیزیں اگر بات ہوں اس کے اوپر, تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوتا. ججز اپنے خطوں کے ذریعے جو ہے وہ ترمیم کو نہیں اڑا سکتے, نہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے. بالکل, ادروائز جسٹس منصور علی شاہ بہت ہی بریلینٹ برین میں کہوں گا کہ ہیں, اور جوڈیشل ریفارمز کو لے کر ان کے آئیڈیاز بہت ہی بہترین ہے. البتہ 26ویں آئینی ترمیم پہ جو ان کے تحفظات ہیں, میرے خیال سے ان کو اب 26ویں آئینی ترمیم سے آگے نکلنا چاہیے. اچھا, آخری سوال, یہ جو رولز بنے ہیں آپ کا کیا خیال ہے, اگر اس میں مکمل عمل درآمد ہوتا ہے تو جو سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والے وکلاء ہیں ان کی بطور جج تعیناتی وہ ایک عنصر ختم نہیں ہو جائے گا سیاسی بیک گراؤنڈ والا؟ دیکھیں, ایک امیدوار کی کمپیٹنسی کا جائزہ تو لیا جائے گا. جیسے کوئی وکیل ہے, اس کتنے پی ایل ڈیز میں اس کے نام آئے ہیں, یہ بہت اہم سوال ہے. رپورٹڈ ججمنٹس, ہاں, رپورٹڈ ججمنٹس کتنی ہیں, آپ سرکار کی طرف سے کتنا پیش ہوئے, ججمنٹ کی کوالٹیز کیا رہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا جائزہ لیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا. بہت شکریہ جانزیب عباسی بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھی رولز جن پر ہم نے آپ کو آگاہ کیا اور اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے ان پہ بات کی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.